बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक उस्मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर के हवाले से जो सबसे पहली चीज हमारे ज़हन में आती है वो बानी पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत। 25 दिसंबर और हवालों से भी मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं। आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो क्रिसमस मना रही है, लेकिन पाकिस्तान में हम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत के तौर पे भी इसको बड़े कर्रो फर से इस दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, मैंने बचपन से देखता आया कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत पाकिस्तानी नेशन बड़े जोशो खरोश से मनाती है, इसमें कोई शक नहीं। बचपन में हम अपनी किताबों में, मुझे याद है कि हमारे सिलेबस की किताबों में, मुझे मैट्रिक की बुक का अभी तक याद है कि उसमें इंग्लिश के कई चैप्टर्स थे पूरी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की जो जिंदगी की जद्दोजहद थी, जो कोशिश थी पाकिस्तान बनाने की, और वो सारा उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके रहनुमा असूल, तालीम, उनकी हर चीज जो है उसमें बड़े डिटेल में हमें पढ़ाई जाती थी। फिर मैं ये भी देखता था, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन, सिर्फ पीटीवी होता था, तो पीटीवी में खास तौर पे उसमें मुझे याद है कि कायद आजम का बड़े जो है वो टॉक शोज होते थे, उनके ऊपर नज़में होती थी, तराने होते थे, मकाले, और बहुत सारी अखबारों में बड़ा डिटेल से उस पर लिखा जाता था। फिर बहुत सारे और चैनल्स आ गए, वक्त गुजरते गुजरते उन चैनल्स पे भी मैं देखता था कि बड़ा कायद आजम डे 25 दिसंबर को बड़े अच्छे अंदाज में कायद आजम को याद किया जाता था। अच्छा, नेशनल लेवल पे आज भी याद किया जाता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं कहूँगा, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है ये, बदकिस्मती से कुछ जो है ना हद तक जो चैनल्स के ऊपर और बहुत सारे सियासी मलाखड़े और इस तरह की खबरें, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक चल रहा होता है सिलसिला, वो इस तरह की खबरें तो चलती हैं, लेकिन उसको ना मैं कहूँगा कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का जिस तरीके से इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, वो बदकिस्मती से उस तरह नहीं किया जा रहा। दोस्तों, याद रखें कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को नहीं भूला करती। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह यकीनी तौर पे उन्होंने अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर के बाद अगर पाकिस्तान किसी ने बनाया ना, तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से, उनकी जद्दोजहद से, उनके असूलों से, और उनकी मैं कहूँगा कि दिलेरी के साथ जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद की, और उनके साथ उस वक्त के जो तहरीक पाकिस्तान के जितने साथी थे, जितने दोस्त थे, लीडर्स थे हमारे, और उस वक्त के तमाम मुसलमानों ने भी बड़ी मेहनत और जांफशानी के साथ इस मुल्क को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, इस खित्ते ज़मीन को आपके लिए, मेरे लिए और हमारी आइंदा नस्लों के लिए हासिल किया, आज़ाद करवाया। तो लिहाजा आज का जो मेरा वीलॉग है, ये मैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए खास तौर पे, आप कह लें मेरा खुसूसी वीलॉग है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा चूंकि वर्सटाइल टच है, इसमें हर एक उसको मैं कवर करता हूँ, हर एस्पेक्ट को, तो आई थॉट कि आज के दिन के हवाले से मैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर ये खास व्लॉग आपकी नज़र करूँगा। और याद रखिए कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह न सिर्फ मुस्लिम पाकिस्तान के लीडर थे, बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लीडर भी थे, और इवन दुनिया की, मेरे व्लॉग सारी दुनिया देखती है, तो दुनिया की बाकी कौमों ने भी, उस वक्त के लीडरों ने भी, बाद में आने वालों ने भी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज तहसीन पेश किया, और उनको बहैसियत लीडर, उसको एक फेवरेट पर्सनालिटी के तौर पे उनको लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो लिंक्सन इन जहां से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने बरतानिया से जिस यूनिवर्सिटी से बार इतला किया, उस इंस्टीट्यूशन में भी अगर हमारे नबी करीम
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے دنیا کے بہترین لیڈرز میں سے، تو اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح جو میرے پیارے اور آپ کے اور ہم سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے، سچے امتی تھے، تو ان کا بھی مجسمہ بنا کے وہاں پہ ایک عظیم لیڈر کے طور پہ اسی انسٹیٹیوشن میں جہاں سے انہوں نے پڑھا وہاں پہ رکھا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ساری دنیا خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دوستو آج کے ولاگ میں نے اس لیے بھی بنایا کہ آپ خود بھی دیکھیں اس کو، اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے، کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے نا اپنے اسلاف سے، ان کے کارناموں سے، ان کی اچیومنٹ سے ایک حد تک دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کو آپ ضرور یہ والا ولاگ ضرور دکھائیے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو شوق پیدا ہوگا، وہ اور قائد اعظم کو پڑھیں گے، ان کے رہنما اصولوں کو اپنائیں گے۔ دیکھیں نا قائد اعظم نے اتحاد، تنظیم اور یعنی نظم و ضبط اور یقین محکم جیسے جو 3 اصول، مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک کوزے میں دریا بند کر دیا۔ وہ اصول جو دیے ان کو آپ اپنے بچے جب آپ کی سنیں گے یہ ولاگ اور پڑھیں گے، ان کے اصولوں کو جانیں گے، ان اصولوں پہ بھی کاربند ہو جائے یہ قوم۔ اتحاد سب سے پہلا لفظ قائد اعظم نے دیا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ایک اور پھر ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپس میں جڑ جانے کی، اتفاق اور اتحاد کی تعلیم ہمارا مذہب اسلام بھی دیتا ہے۔ قائد اعظم نے یہ کہا تو آج ہم کیوں انتشار کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے، اور یہ پہلا اصول ہے۔ پھر نظم و ضبط، تنظیم، اس کے بغیر تو دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور قائد اعظم نے ساری زندگی اصولوں پہ گزاری، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ میں ان کے ذریعے اصول بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ پرندوں سے دیکھ لیں، پرندے کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ آسمان پہ جب اڑتے ہیں تو ایک قطار میں اڑتے ہیں۔ آپ کونجوں کو دیکھ لیں، شام کو آسمان پہ نظر اٹھائیں، کووں کی بھی ڈاریوں کی ڈاریاں ایک ترتیب کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی نظم اور ضبط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اور پھر یقین محکم، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے اوپر یقین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو پھر اللہ پر یقین، لیکن پہلے اپنی پوری کوشش۔ اچھا دوستو، یہ تو باتیں ہوں گی، لیکن اب میں چلتا ہوں۔ اچھا میں یہاں پہ یہ بتا دوں اس آج کے ولاگ کی طرف جانے سے پہلے کہ میں نے بہت ریسرچ کیا۔ میں ان تمام دوستوں کا، لوگوں کا جن کے میں نے آرٹیکل سے بھی استفادہ حاصل کیا، میں ان سب کا مشکور ہوں، اور میں گائے بگائے ان کا ذکر بھی کروں گا۔ میں زبیر بلوچ کا ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، تو میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی گوش گزارتا ہوں، اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہا جی کہ دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ، جس کی 2 لائنیں مٹانے کے لیے اسرائیل مرا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ 2 لائنیں قیامت تک نہیں مٹیں گی۔ اور پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت امریکی صدر کو ان کا ایک لکھے گئے خط میں اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے امریکی صدر ٹرومن کو سرکاری سطح پر خط لکھا تھا اور ایک لیڈی نے کہیں لکھا ہے کہ میں جب امریکہ کام کرنے گئی تو وہاں پر کچھ ڈاکومنٹس دیکھ رہی تھی، اور انہی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا امریکی صدر کو لکھا ہوا خط بھی دیکھا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اسرائیل کا قیام انسانی تاریخ کا ایک گناہ ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی، اور یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں دوستو، تاریخ کے اوراق میں یہ قلم بند ہے۔ غور کریں، فلسطینیوں پہ آج بھی ظلم، جبر اور تشدد کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور ویژن دیکھیں میرے اور آپ کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا، یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی تھی۔ تاریخ کے اوراق میں یہ قلم بند ہے کہ قائد اعظم نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا
کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسیڑا گیا ہے۔ یہ بھی قائد اعظم کے الفاظ تھے کہ اسرائیل کو جب بنایا گیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور دوسری جنگ عظیم میں قائد اعظم نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی کوشش پر امریکہ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یہ نہایت بے ایمانی کا فیصلہ ہے، بے ایمانی کا فیصلہ ہے، اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے 8 نومبر 1945 کو کیسر باغ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور برطانوی حکومتیں کان کھول کر سن لیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ اور تمام اسلامی دنیا اپنی جان دے کر ان سے ٹکرا جائیں گے، اوت فرعونی دماغ پاش کر دیں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 سے 11 سپٹمبر 1948 تک ایک پاکستانی سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جن کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یوں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی بنے۔ اچھا، سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے اور اس دن پاکستان میں عام تعطیل بھی ہوتی ہے۔ اچھا، آغاز میں قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس میں بھی شامل ہوئے تھے اور مسلم ہندو اتحاد کے بھی ایک حد تک وہ حامی تھے، لیکن آپ کی کوششوں سے 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ پھر کانگریس سے اختلافات کی وجہ سے، کیوں آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ اس کے جو اپنے آپ کہہ لیں کہ کچھ اپنے موٹیوز ہیں اور وہ پاکستان کے قیام یا اس سلسلے میں اتنی سنسیئر نہیں ہے، تو انہی اختلافات کی وجہ سے آپ نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر مشہور 14 نکاتی ایجنڈا 14 نکات بھی پیش کیے تھے، اور یہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آپ کو یاد ہوگا، ہم اکثر ان کو پڑھتے بھی تھے، ایون ہمارے اسکولوں کے سلیبس میں بھی یہ ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں آرمی میں جب سرو کر رہا تھا تو لیفٹیننٹ کیپٹن اور کیپٹن ٹو میجر پروموشن ایگزامز میں بھی کئی دفعہ یہ سوال آتا تھا کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کیا تھے، وہ ذرا اسٹیٹ کریں، لکھیں۔ تو یہ 14 نکات جو تھے وہ بڑے مشہور ہوئے تھے۔ اچھا، مسلم لیڈروں کے درمیان ایک وقت آیا کہ کچھ اختلافات کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح ناراض ہو کر انڈیا چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے۔ پھر بہت سے مسلمان رہنماؤں، خصوصاً علامہ اقبال، جن کو ہم شاعر مشرق اور مفکر پاکستان بھی کہتے ہیں، پاکستان کا خواب بھی دیکھا تھا ایک قسم کا انہوں نے، تو علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم انگلینڈ سے پھر واپس آئے اور مسلم لیگ کی، آل انڈیا مسلم لیگ اس وقت تھی، اس کا نام تھا، اس کی قیادت سنبھال لی۔ اچھا، جناح جو ہے نا مطلب عقائد کے نقطہ نظر سے ایک معتدل مزاج مسلمان تھے۔ کئی مسلمان رہنماؤں نے جناح کو 1934 میں ہندوستان واپسی اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے راضی کیا، اور پھر جناح 1940 کی قرارداد پاکستان، جسے ہم قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں، اس کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علادہ ریاست بنام پاکستان بنانے کے لیے مصروف عمل ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں میں کامیابی حاصل کی، اور جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جد و جہد کی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے رد عمل کے طور پر کانگریس کے حامیوں نے جنوبی ایشیا میں گروہی فسادات بھی کروا دیے،
اور مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد کی تمام تر کوششوں کی ناکامی کے بعد بالآخر برطانیہ کو پاکستان اور بھارت کی آزادی کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ بحیثیت گورنر جنرل پاکستان جناح نے لاکھوں پناہ گزینوں کی آباد کاری، ملک کی داخلی اور خارجی پالیسی اور معاشی ترقی کے لیے جد و جہد کی۔ آپ کے والد گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے جو کہ جناح کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کاٹھیا واڑ سے کراچی منتقل ہوئے، اور ان کے دادا کا نام جناح میک جی تھا جو کہ کاٹھیا واڑ کی ریاست گوندل میں بھاٹیا نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ گھرانہ ہجرت کر کے ملتان کے قریب ساہیوال میں بھی آباد ہوا۔ یہ بھی ایک زبیر بلوچ کے آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس میں ہوا مطلب ساہیوال کے قریب۔ اور کچھ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناح کے آباء و اجداد ساہیوال پنجاب سے بھی تعلق رکھنے والے ہندو راجپوت تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، جناح کے دیگر بہن بھائیوں میں 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ بہنوں میں مریم جناح، فاطمہ جناح اور شیریں جناح شامل تھیں۔ اور جناح کے خاندان والے مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی شاخ کھوجا شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں شیعہ مذہبی کی طرح دوسری شاخیں اشنا عشرہ کی جانب مائل ہوئے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناح جو ہے وہ بعد میں ان کے عقائد اور سارے جو تھے وہ اہل سنت کی طرف ہو گئے اور وہ مطلب سنی تھے۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ ہمارے ملک میں مسئلہ کی تو وہ ہے ہی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب ہم سب ایک ہیں، کوئی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اس چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جناح کی جو کوششیں ہیں وہ لاجواب ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نوجوان جناح ایک بے چین طالب علم تھے جنہوں نے کئی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں مدرسۃ الاسلام، ممبئی میں کوکل داس تیج پرائمری اسکول، اور بالآخر جو ہے آپ کا ایک مسیح تبلیغی سماجی اور اعلیٰ درجاتی اسکول تھا، اس میں بھی انہوں نے تعلیم لی۔ پھر کراچی میں زیر تعلیم رہے، اور یہ جہاں سے ممبئی کا جو ہے نا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کراچی اور یہ سارا ممبئی کا حصہ تھا، اس لیے وہ ممبئی اسکول اس کو کہتے تھے، جہاں سے آپ نے 16 سال کی عمر میں پھر میٹرک پاس کیا۔ اور اسی سال 1892 میں آپ برطانیہ کی گرام شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیش نامے کے لیے بھی گئے، اور ایک ایسا تجارتی کام کیا جو پوجا جناح بھائی کے کاروبار سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ تاہم برطانیہ جانے سے پہلے آپ کی والدہ کے دباؤ پر آپ کی شادی آپ کی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے کر دی گئی، جو کہ آپ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی، کیونکہ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں کے بعد ہی ایمی جناح بدقسمتی سے وفات پا گئی تھی۔ لندن جانے کے کچھ عرصے بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا، اور 1895 میں وہاں سے لنگزن ان، جو میں نے پہلے آپ کو یونیورسٹی کا ذکر کیا، کہ وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی، اور 19 سال کی عمر میں برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے کم سن ترین، اس وقت چونکہ متحدہ ہندوستان تھا تو کم سن ترین ہندوستانی کا اعزاز حاصل کیا 19 سال کی عمر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھنے لگی، اور آپ ہندوستانی سیاست دانوں دادا بھائی نورو جی اور سر فیروز شاہ مہتا سے متاثر ہونے لگے۔ اس دوران آپ نے دیگر ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا، اور انہی سرگرمیوں کا یہ اثر ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساز خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے، اور آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے ہتک آمیز اور امتیازی سلوک کی مذمت بھی کی۔ اچھا، ممبئی میں جو واقعہ ایک جناح ہاؤس ہے، تو انگلستان میں نا قیام کے آخری دنوں میں جناح والد کے کاروبار کی تباہی کی وجہ سے شدید دباؤ میں آ گئے، اور آپ برطانیہ واپس تشریف لائے اور ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا، اور جلد ہی نامی گرامی وکیل بھی بن گئے۔ خصوصاً سر فیروز شاہ کے سیاسی مقدمے کی جیت نے آپ کی شہرت کو اور نام کو 4 چاند لگا دیے۔
یہ مقدمہ 1905 میں ممبئی کی ہائی کورٹ میں دائر ہوا، اور جس میں جناح نے سر فیروز شاہ کی پیروی کی اور جیت بھی جناح ہی کے حصے میں آئی۔ جناح نے جنوبی ممبئی میں واقع مالابار میں ایک گھر تعمیر کرایا جو کہ بعد میں وہاں پہ جناح ہاؤس کہلایا۔ اچھا، ایک کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی شہرت نے ہندوستان کے معروف رہنماؤں بال گنگا دھر کی توجہ بھی، یہ ان کے معروف رہنما تھے بال گنگا دھر، ان کی توجہ بھی جو ہے اپنی جانب مبذول کروائی، اور یوں 1905 میں بال گنگا دھر نے جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کی تاکہ ان پر سلطنت برطانیہ کی جانب سے دائر کیے گئے نقص امن کے مقدمے کی پیروی کریں۔ جناح نے اس مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بال گنگا دھر کو اس مقدمے میں قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی جنگ کی تائید بھی کی، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کے سلے میں ہندوستانیوں کو سیاسی آزادی سے نوازا جائے گا، مہاتما گاندھی کی ہندو پرست پالیسیوں نے جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تاہم ابتدا میں جناح نے 1906 میں قائم کی گئی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے سے گریز کیا، کیونکہ مسلم لیگ پورے ہندوستان کے بجائے صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ بالآخر 1913 میں جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر ہی لی، اور 1916 میں لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ اچھا، جناح 1916 کو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہونے والے میثاق لکھنؤ کے معمار تھے، جو کہ خود مختاری، برطانیہ سے آزادی اور اس جیسے دیگر متفقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا۔ ہندوستان واپسی کے بعد جناح نے ممبئی میں قیام کیا اور برطانیہ کی سیاسی زندگی سے آپ کہہ لیں کہ متنفر ہو کر ان میں اپنے ہی ملک میں بھی ان کی بڑھتی ہوئی روش کو دیکھنے کی ایک امنگ نمودار ہوئی، کیونکہ انہوں نے جب برطانیہ کی سیاسی وہ زندگی سے انہوں نے متاثر تو ہوئے تھے وہاں پہ بھی، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے ملک میں بھی اسی روش پہ ہم آگے بڑھیں ترقی کی طرف اور آزادی کی جانب۔ اچھا، جناح صاحب نے ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان، ٹھیک ہے وہ چاہتے تھے، ان کی نظر میں آزادی کا صحیح راستہ قانونی اور آئینی ہتھیاروں کو استعمال کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اس زمانے کی ان تحریکوں میں شمولیت اختیار کی جن کا فلسفہ ان کے خیالات کے عین مطابق تھا، یعنی انڈین نیشنل کانگریس، پھر ہوم رول لیگ، اور اسی دوران میں آل انڈیا مسلم لیگ ایک اہم جماعت بن کر سیاسی افق پر ابھرنے لگیں، اور جناح صاحب نے مسلمانوں کے اس نمائندہ جماعت میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کی سیاسی اور سماجی اصلیتوں میں مذہب کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس بات کے قائل تھے کہ ملک کی ترقی کے لیے تمام تر لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور آگے ملک اگر بنانا ہے تو اس کی ترقی کے لیے بھی مل کے کام کرنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہندوستان کے دو بڑی اقوام یعنی ہندو اور مسلمان دونوں کو ایون قریب لانے کی بھی کوشش کی، اور جناح صاحب کی ایسی ہی کوشش کا نتیجہ 1916 کا لکھنؤ معاہدہ بھی تھا، اور میرے خیال میں ان دونوں کو نزدیک لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں پارٹیز مل کے آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس، تاکہ یہ مل کے انگریزوں پہ دباؤ ڈالیں اور ان کو تو کم از کم یہاں سے نکالیں، پھر آپس میں دو ملک بنائے جا سکتے تھے۔ شاید وہ ایک نظریہ یہ تھا کہ ہندوؤں کا علیحدہ، مسلمانوں کا پاکستان۔ پھر 1896 میں جناح نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، جو اس وقت ہندوستان کی آپ کہیں کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن اس وقت کے دیگر کانگریسی رہنماؤں کی طرح جناح نے یکسر آزادی کی حمایت کرنے کے بجائے انہوں نے ہندوستان کی تعلیم، قانون، ثقافت اور صنعت پر برطانوی اثرات کو ہندوستان کے لیے اس وقت تو مضر بھی قرار دیا، پہلے مؤثر بھی لوگ کہتے تھے ان کو، لیکن
جنا جو آپ کہیں نا کہ 60 رکنی مرکزی مشاورتی کونسل، جس کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کہتے تھے، اس کے ممبر بن گئے. لیکن اس کونسل کو اپنی کوئی حیثیت یا اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی. وہ مطلب اتنی پورٹنٹ کونسل نہیں تھی. تو اس میں شامل زیادہ تر افراد جو کہہ سکتے ہیں غیر منتخب سلطنت برطانیہ کی زبان بولنے والے یورپی تھے. اس کے باوجود جنا جو ہے وہ اس میں شامل تو ہوئے، لیکن وہ اپنی جد و جہد جو ہے اپنے الٹیمیٹ ایم آبجیکٹو کی طرف متحرک رہے، اور وہ تھا پاکستان کا قیام. پھر ایون کم عمری کی شادی کے لیے قانون، اور مسلمانوں کے وقف یا ترکے کے لیے قانون جو ہوتا تھا، اس کو حق کو قانونی شکل دینے کے لیے بھی انہوں نے کام کیا. انہیں کوششوں کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں سینڈسٹ اکیڈمی بھی بنائی گئی، جس نے دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا. شہنشاہ اورنگزیب کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان لیڈر قائم نہیں کیا تھا، جس کے بغیر مطلب جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نا غیر متزلزل ایمان اور اٹل ارادے نے 10 کروڑ شکست خوردہ مسلمانوں کو کامرانیوں میں بدل دیا، ایک منزل دے دی. ایون نا علامہ سلیمان ندوی نے کہا کہ عظیم سیرت نگار بر صغیر پاک و ہند کے معروف سیاستدان اور صحافی جناب سید سلیمان ندوی جو ہیں، انہوں نے 1916 میں مسلم لیگ کے لکھنؤ اجلاس میں قائد اعظم کی شان میں ایک منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا. وہ کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ اسرار دروں مستور تھے کوہ شملہ جند نو ایک زمانہ تھا کہ اسرار دروں مستور تھے کوہ شملہ جند نو ہم پایا سینہ رہا، جبکہ دار روئے وفا ہر دور کی درما رہی، جبکہ ہر ناداں عطائی بو علی سینہ رہا، جب ہمارے چاہے فرما زہر کہتے تھے اسے، جس پہ اب موقوف ساری قوم کا جینا رہا، بعد آئے حب وطن کچھ کیف پیدا کر سکے، اور دور میں یوں ہی اگر یہ ساغر و مینا رہا، ملت دل بر کے گو اصلی کوا بیکار ہیں، گوشے شنوا ہے نہ ہم میں دیدہ بینا رہا، اور ہر مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ امید، ڈاکٹر اس کا اگر مسٹر علی جنا رہا. تو یہ ان کی طرف سے تھا. پھر مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ تاریخ ایسی مثالیں بہت کم پیش کر سکے گی کہ کسی لیڈر نے مجبور و محکوم ہوتے ہوئے انتہائی بے سر و سامانی اور مخالفت کی تند و تیز آندھیوں کے دوران 10 برس کی قلیل مدت میں ایک مملکت بنا کر رکھ دی. اس کے علاوہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ خاکسار تاریخ، یہ مطلب جو ہے نا خاکسار تاریخ کے بانی بھی تھے عنایت اللہ مشرقی. تو انہوں نے نا قائد اعظم کی جب وفات کا سنا تو کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا عزم پائندہ و محکم تھا، وہ ایک جری اور بے باک سپاہی تھے جو مخالفتوں سے ٹکرانے میں کوئی باک نہیں رکھتا تھا. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد کے دیرینہ ساتھی نوابزادہ لیاقت علی خان. انہوں نے کیا کہا تھا ان کی وفات پہ، قائد اعظم کی وفات پہ؟ کیا کہا کہ قائد اعظم برگزیدہ ترین ہستیوں میں سے تھے جو کبھی پیدا ہوتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ تاریخ ان کا شمار عظیم ترین ہستیوں میں کرے گی. اور پھر علامہ اقبال، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، انہوں نے نا ایک خط میں علامہ نے قائد کو لکھا، اور کیا لکھا کہ برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن سے رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے. اور علامہ کی بیماری کے دوران جواہر لال نہرو ان کی عیادت کے لیے جب آئے تو دوران گفتگو نہرو نے حضرت علامہ اقبال سے کہا کہ حضرت آپ اسلامیان ہند کے مسلمہ اور مقتدر لیڈر ہیں، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اسلامیان ہند کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ تو جناب حضرت علامہ اقبال نے فرمایا جواہر لال،
ہماری کشتی کا ناخدا صرف مسٹر محمد علی جناح ہے، میں تو اس کی فوج کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ غور کریں، یہ علامہ اقبال کے الفاظ تھے۔ اچھا، مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی، جب ان کی بابت بات کرتا ہوں کہ قائد اعظم دسمبر 1946 میں لندن سے واپسی پر قاہرہ میں ٹھہرے اور یہیں پر اخوان المسلمون کے عظیم رہنما امام حسن البنا شہید بھی آپ سے ملے اور آپ کو قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی پیش کیا۔ یہ نسخہ اب بھی مقبرہ قائد کے ساتھ واقع میوزیم جو ہے اس کی زینت ہے۔ انہی دنوں مفتی اعظم قاہرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک تقریب میں آپ نے قائد کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ پاکستان بننے کے بعد جناب مفتی اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلسطین کے بدلے میں پاکستان کا خطہ عنایت فرمایا ہے۔ غور کریں کتنی بڑی بات کی۔ ایون مولانا ابوالکلام آزاد وہ کیا کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہر مسئلے کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ فخر الدین علی احمد سابق بھارتی صدر، ان کا کہنا تھا جب قائد اعظم کے وفات پہ انہوں نے کہا میں قائد اعظم کو برطانوی حکومت کے خلاف لڑنے والی جنگ کا عظیم مجاہد سمجھتا ہوں۔ اور پھر کلیمنٹ اٹیلی جو برطانوی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا قائد اعظم کی بابت کہ نصب العین پاکستان پر ان کا عقیدہ کبھی غیر متزلزل نہیں ہوا اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے جو انتھک جد و جہد کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایون اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی، ان کے الفاظ قائد اعظم کے بارے میں کیا تھے کہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے لیے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ وہ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت تھے جو کہیں صدیوں میں جا کر پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ برٹرینڈ رسل برطانوی مفکر جو تھے، انہوں نے کیا کہا قائد اعظم کی بابت سنیے ذرا کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جسے مسلمانوں میں ایسی محبوبیت نصیب ہوئی ہو۔ پھر دوستو، مہاتما گاندھی کے الفاظ سن لیں قائد اعظم کے بارے میں کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناح کا خلوص مسلم ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہیں، وہ میرے پرانے ساتھی ہیں، میں انہیں زندہ باد کہتا ہوں۔ یہ مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا۔ سوری۔ اس کے علاوہ مسز وجے لکشمی پنڈت، ان کا کیا کہنا تھا قائد اعظم کے بارے میں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی، دوستو ویئرز یہ غور کیجئے گا مسز لکشمی پنڈت کے الفاظ، انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک لیڈر محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ یہ غور کریں کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے قائد اعظم کے لیے کہ صاف کہا، اور مسز وجے لکشمی پنڈت نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس ایک لیڈر محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان تقسیم نہ ہوتا۔ یعنی قائد اعظم اتنی اسٹرانگ شخصیت کہ 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد مل کے بھی ایک قائد اعظم نہیں بنا سکتے۔ اچھا، پھر ایک سکھ رہنما مسٹر تارا سنگھ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی اور اگر یہ شخص سکھوں میں پیدا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی۔ یہ سکھ رہنما نے قائد اعظم کی بابت کہا۔ پھر سر ونسٹن چرچل، بڑا مشہور نام، ٹھیک ہے نا، برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل، انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح اپنے ارادوں، اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں اور ان کے رویے میں کوئی لوچ نہیں پایا جاتا۔ وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں، سچے وکیل بھی ہیں۔ پھر مسز سروجنی نائیڈو، بلبل ہند جس کو آپ کہیں، اور سابق گورنر یو پی، ان کے تاثرات قائد اعظم کے متعلق کیا تھے؟
ذرا سماعت فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی ایک قوم پرست انسان کی حیثیت سے قائد اعظم کی شخصیت قابل رشک ہے۔ انہوں نے ذاتی اغراض کے پیش نظر کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی بے لوث خدمت کے عوض ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ ان کا ہر ارادہ ہر مسلمان کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ان کا ہر حکم مسلمانوں کا آخری فیصلہ ہے، جس کی انتہائی خلوص کے ساتھ لفظ بلفظ تعمیل کی جاتی ہے۔ پھر جناب پروفیسر اسٹینلے نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بابت کہا کہ جناح آف پاکستان کے مصنف ہیں بیسیکلی۔ پروفیسر اسٹینلے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ میں اپنی کتاب کے دیباچے میں کیا لکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے، سنیے۔ انہوں نے کہا جی کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا تو کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایسی ہی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر دکھائے۔ یہ دوستو میرا آج کے اس ویلاگ کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بابت وہ باتیں بتاؤں آپ کو جو آپ سے ظاہر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نارسائی بھی ہوتی ہے، تو آپ کے بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوں، نالج برش اپ ہو جائے، جن کو نہیں پتا ان کو آگاہی ہو، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنی عظیم ترین شخصیت کے مالک تھے۔ اب کچھ اور میں ان کے اصولوں کی بات کروں گا۔ یہ اس کے لیے میں نے روزنامہ دنیا کے ایک آرٹیکل، قیوم نظامی صاحب کا آرٹیکل، ان کی کچھ چیزیں میں نے پڑھی، وہ بھی میں آپ کی گوش گزارتا ہوں۔ انہوں نے کہا جا کہ شخصیت کردار سے بنتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنے عملی کردار سے ہی دنیا کی تاریخ میں عظیم مقام حاصل کیا، اور قائد اعظم کی اپنے قومی مقصد کے ساتھ لگن اور وابستگی حیران کن تھی۔ ان کے جذبے اور عزم نے پاکستان کا معجزہ کر دکھایا۔ ان کی صحت کی خرابی ان کے عزائم کو کمزور نہیں کر سکی۔ ایک دفعہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ بہن تھیں اور زندگی کا بیشتر حصہ ان کے ساتھ رہیں اور آخری دم تک ان کے ساتھ تھیں جب قائد اعظم نے وفات پائی، تو ایک دفعہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے التجا کی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کام کے اوقات کم کر دیں۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ میدان جنگ میں اپنی بقا کی جنگ ایک فوج لڑ رہی ہو اور اس کے جرنیل نے چھٹی لے لی ہو؟ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ جب میں 10 کروڑ افراد کی بقا کے لیے تشویش میں مبتلا ہوں تو ایک فرد کی صحت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قائد اعظم اپریل 1948 میں پشاور کے دورے کے دوران ایک اجلاس سے خطاب کے لیے پہنچے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ ہزاروں عوام اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس وقت بخار تھا۔ غور کریں کہ یہ اپریل 1948 اور سپٹمبر میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو یعنی کہ اس وقت ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی، ان کو ہلکا ہلکا بخار تھا اس وقت بھی۔ تو فاطمہ جناح نے انہیں اجلاس ملتوی کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ صحت کی خرابی کے باوجود بیٹھے رہے تاکہ ان کے چاہنے والے مایوس نہ ہوں۔ قائد اعظم میں بلا کی خود اعتمادی تھی، انہیں اپنے سوچے سمجھے فیصلے پر یقین کامل ہوتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنے سیاسی مخالف سے کہا، غور کیجئے بڑا قیمتی لفظ بتا رہا ہوں، اپنے سیاسی مخالف سے کہا کہ آپ پہلے ہی جستجو کرتے ہو کہ کون سی بات عوام کو اچھی لگے گی اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہو، اور میرا طریقہ مختلف ہے۔ میں پہلے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سی بات درست ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، اور عوام میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور مخالفت ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو کتنی قیمتی بات۔ آج کے سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ یہ اسی سیاستدان کی طرح کرتے ہیں جس پہ قائد اعظم نے اپنے مخالف کو کہا تھا کہ آپ پہلے جستجو کرتے ہو کہ کون سی بات عوام کو اچھی لگے گی، کون سا نعرہ عوام میں بکے گا، کون سا سودا یا کون سا منجن بکے گا۔ سچی بات ہے، آج کے الفاظ میں کہوں تو وہی آپ نعرے لگاتے ہیں اور وہ عوام اس کے پیچھے دیوانی ہو جاتی۔ لیکن اس وقت کی عوام بھی بڑی شعور والی تھی، لیڈر چونکہ قائد اعظم جیسا تھا۔
ویسے لیڈر پھر ہمیں نہیں ملے بدقسمتی سے. تو قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں سوچتا کہ کون سی بات عوام کو اچھی لگے گی، میں دیکھتا ہوں کہ کون سی بات اصل اچھی ہے. ٹھیک ہے نا، میں اپنے طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سی بات درست ہے، اصولوں پر ہے، سچی ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کرتا ہوں، اور عوام پھر میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور مخالفت ختم ہو جاتی ہے. تو عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم جیسی شخصیت نے یہ بات اگر کی ہے تو یہ بات سچ ہے. آپ اپنی کریڈیبلٹی بناتے تھے. قائد اعظم کسی شخص سے غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک نہیں کرتے تھے. اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا بعد میں بھی تو وہ معذرت کر لیتے تھے. دوستو، ویورز، یہ بڑے انسان کی نشانی ہے. ایک دفعہ قائد اعظم نے اپنے سٹاف کو ڈانٹ دیا، مگر بعد میں اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ میں بوڑھا اور کمزور ہوں اور کبھی کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں. امید ہے کہ میری بری عادت کو آپ معاف کر دو گے. یہ قائد اعظم کا بڑا پن تھا. قائد اعظم جو ہے اپنی ذات کے لیے بھی اصولوں اور قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلم لیگ کے لیڈروں نے قائد اعظم کو تاحیات صدر بنانے کی خواہش ظاہر کی. تو قائد اعظم نے اس خواہش پر عمل نہ کیا اور کہا کہ میں ہر سال خود کو آپ کے سامنے اعتماد کے ووٹ کے لیے پیش کروں گا. یعنی میں یہ نہیں کہ آپ مجھے تاحیات بنا دیں. یہاں پہ تو ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کی آج کی سیاست میں پارٹیوں میں تاحیات ہی صدر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور بنا دیے جاتے ہیں اور یہ ایک اجارہ داری ہو جاتی ہے. لیکن قائد اعظم نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں ہر سال خود کو آپ کے سامنے اعتماد کے لیے ووٹ کے لیے پیش کروں گا، اعتماد کے ووٹ کے لیے. اور 1934 کے انتخابات میں حسین بالاجی نے ممبئی کی 2 نشستوں پر احمد جعفر اور قائد اعظم کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی داخل کر دیے. بالاجی نے قائد اعظم سے ملاقات کر کے پیشکش کی کہ وہ ان کے مقابلے سے دستبردار ہو کر ان کو بلا مقابلہ منتخب کرنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مسلم لیگ کے احمد جعفر کو دوسری نشست پر نہ کھڑا ہونے دیا جائے. تو قائد اعظم نے بالاجی کو ڈانٹ کر کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے تم سے سودے بازی کر لوں گا؟ دوستو، یہ قائد اعظم تھے. آج تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کیا سے کیا نہیں ہو جاتا، کیا سے کیا لوچ نہیں دکھائے جاتے. اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. قائد اعظم سپورٹس کی سرپرستی کرتے تھے. انہوں نے 1948 میں کھلاڑیوں کو گارڈن پارٹی دی جس میں کابینہ کے وزیروں نے بھی شرکت کی. مسٹر بیورلے نکولس نے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں تحریر کیا کہ جناح ایک وکیل، ایک پارلیمنٹرین، سیاستدان، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر، ماہر آئین اور پاکستانی سیاست کے بانی و معمار ہیں. اچھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے کاز میں مصروفیت کی بنا پر مقدمات لینے بند کر دیے. ایک مقدمے میں ان کو 10 لاکھ روپے فیس کی پیشکش کی گئی، مگر انہوں نے مقدمہ نہ لیا اور ان کے اے ڈی سی گل حسن، جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل گل حسن ریٹائر ہوئے اور کمانڈر ان چیف بھی رہے پاک آرمی کے، تو انہوں نے بھاری فیس کی تصدیق کے لیے قائد اعظم سے پوچھا کہ سر یہ فیس لینی ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ فیس کی کوئی اہمیت نہیں، بات اصول کی ہے. میں پورا وقت دے کر مقدمے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو فیس کیوں لوں؟ قائد اعظم حساب کتاب میں پوری دلچسپی لیتے تھے. وہ بینک اور کمرشل اداروں کی سٹیٹمنٹ غور سے پڑھتے تھے. قائد اعظم کھانے پینے کے معاملے میں بڑے ہی محتاط تھے. وہ کم کھاتے تھے. وہ شوربے کی بجائے خشک سالن زیادہ پسند کرتے تھے. لنچ پر نان کا ایک ٹکڑا لیتے تھے. ناشتہ بڑے شوق سے کرتے تھے اور ان کے ناشتے میں ابلا ہوا انڈا، شہد اور جیم شامل ہوتا تھا. ایک توست کھاتے تھے، آدھا توست انڈے اور آدھا توست شہد یا جیم کے ساتھ کھاتے تھے. مہینے میں 1-2 بار سری پائے بھی کھا لیتے تھے. اور قائد اعظم کو حلوہ پوری اور آم پسند تھے. اچھا، 15 اکتوبر 1937 کو
آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اجلاس لکھنؤ میں ہوا، اور اس موقع پر نواب اسماعیل خان نے ایک ٹوپی پہن رکھی تھی جو انہیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھا، قائد اعظم بھی اس ٹوپی سے متاثر ہوئے، اس کیپ سے، تو نواب اسماعیل نے قائد اعظم کو ٹوپی پہننے کی پیشکش کی۔ قائد اعظم نے ٹوپی پہنی تو رفقا نے بڑی تعریف کی، اور قائد اعظم نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو ٹوپی ان کو بھی پسند آئی۔ تو نواب اسماعیل کی درخواست پر قائد اعظم ٹوپی پہن کر پہلی بار اجلاس میں شریک ہوئے۔ عوام نے انہیں ٹوپی پہنتے دیکھ کر تالیاں بجائیں، اور یہ ٹوپی پورے ہندوستان میں جناح کیپ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اچھا، 1946 میں بنگال اسمبلی کے انتخابات کے دوران ایم ایچ اصفہانی کے مخالف امیدوار نے 250 روپے کے عوض انتخاب سے دستبردار ہونے کی پیشکش کی۔ اتفاق سے قائد اعظم کلکتہ کے دورے پر تھے، اور جب اصفہانی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس پیشکش کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ مائی بوائے، سیاست میں اخلاقیات نجی زندگی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ اگر تم پبلک لائف میں کوئی غلط کام کرتے ہو تو تم ان ہزاروں لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہو جو تم پر اعتماد اور انحصار کرتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ وہ لیڈر تھے۔ آج تو لیڈر عوام کا ووٹ لے کے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے ووٹ دیا ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ قائد اعظم پارٹی کے اجلاسوں میں اپنے رفقا کو کھل کر اظہار رائے کا موقع بھی دیتے تھے، اختلاف رائے کو بھی صبر سے سنتے تھے، اور بعد میں دلائل دے کر رفقا کو اپنا ہم خیال بناتے۔ وکالت کے دوران مختلف ایجنٹ قائد اعظم کے پاس آ کر ان کو ترغیب دیتے کہ اگر وہ فیس کا کچھ حصہ ان کو دینے کے لیے راضی ہو جائیں تو ان کے لیے مقدمے لا سکتے ہیں، یعنی وہ کلائنٹیج جیسے ہوتے ہیں نا کہ لا سکتے ہیں۔ قائد اعظم ان کو کہتے تھے کہ وہ بھوکا رہنا پسند کر لیں گے مگر کسی ترغیب اور لالچ میں نہیں آئیں گے۔ نامور مورخ ایش بی ہڈسن قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جناح کے مخالفین نے کبھی ان پر کرپشن یا مفاد پرستی کا الزام نہیں لگایا، ان کو کوئی کسی قیمت پر بھی خرید نہیں سکتا تھا۔ ہندوستان کے معروف نیشنلسٹ لیڈر گوکھلے نے قائد اعظم کو ان الفاظ میں اخراج تحسین پیش کیا کہ وہ سچائی کا مجسمہ ہے اور ہر قسم کے فرقہ وارانہ تعصبات سے پاک ہے، جو اسے ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر بنا دے گا۔ قائد اعظم اپنی ڈاک جو ہے وہ خود کھولتے تھے، وہ ہر خط پڑھتے اور اس کا جواب دیتے تھے، پارٹی فنڈ کے چیک اور منی آرڈرز خود وصول کرتے، ان کی رسیدیں اپنے دستخطوں سے بھیجتے اور مکمل حساب کتاب رکھتے۔ اس لیے انہیں کسی پر اعتماد، یہ نہیں کہ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ لیڈر کے طور پر جنون کی حد تک اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ قائد اعظم صاف ستھری باصول سیاست کے قائل تھے، وہ زندگی بھر مکر و فن کی سیاست سے دور رہے۔ انہوں نے کبھی کارکنوں یا صحافیوں کو خفیہ سرگرمیوں پر مامور نہیں کیا، اور نہ ہی وہ سیاسی مخالفین کو خفیہ رپورٹ کی بنا پر بلیک میل کرتے تھے۔ وہ ورکنگ کمیٹی کے اراکین سے مسلسل رابطے میں رہتے اور ان سے پارٹی سرگرمیوں کی رپورٹ طلب کرتے تھے۔ قائد اعظم کے سیکریٹری کے ایچ خورشید لکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے اجلاس میں ان کو پارٹی فنڈ کے لیے چندہ دیا گیا۔ ہم رات کو اوپر سے جب گھر پہنچے، مگر قائد اعظم اس وقت تک نہ سوئے جب تک میں نے اور فاطمہ جناح نے ان کے سامنے چندے کی رقم پوری طور پہ گن نہیں لی۔ یہ ذمہ داری تھی۔ قائد اعظم ہر ایک سے یکساں اور مساوی سلوک کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے قریبی دوست سید واجد علی نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر وہ ایک دوست کی دعوت قبول کریں اور دوسرے دوستوں کی قبول نہ کر سکیں تو ان کی حق تلفی ہوگی، وہ ناراض بھی ہوں گے۔ سو قائد اعظم نے واجد علی کی دعوت قبول کرنے کی بجائے انہیں اپنی وائف کے ساتھ اپنے گھر چائے پر بلا لیا۔ اچھا، بیگم رانا لیاقت علی کے مطابق قائد اعظم ایک استقبالیہ میں شریک ہوئے۔ ایک قبائلی سردار نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر میں آپ سے ہاتھ ملاؤں تو مجھ پر
مجھے یہاں پر موجود سب لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا اور اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوگا، یعنی باقیوں کا دل ٹوٹے گا۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ، زیارت میں نا ایک نرس قائد اعظم کی تیمارداری پر مامور تھی۔ اس نے قائد اعظم کا ٹیمپریچر لیا جب آخری دنوں میں قائد اعظم وہاں پہ غالباً مطلب جون جولائی اگست یا مطلب وصال سے پہلے کے دن تھے، تو اس نے نا قائد اعظم کا ٹیمپریچر لیا۔ قائد اعظم نے ٹیمپریچر کے بارے میں پوچھا، ہوتا ہے نا انکوزیٹو ہوتا ہے بندہ کہ ہاں جب نکالا اس کو دیا، کہا کتنا بخار ہے، انہوں نے پوچھا کتنا ٹیمپریچر ہے، تو نرس نے کہا کہ سوری میں ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں بتا سکتی، چونکہ قائد اعظم خود باصول آدمی تھے، لہٰذا نرس سے ناراض ہونے کی بجائے، وہ یاد رکھیں وہ گورنر جنرل تھے پاکستان کے، باس تھے اس وقت، لیکن انہوں نے نرس سے ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہا، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو مصمم ارادے کے مالک ہوں اور خوف زدہ ہونے سے صاف انکار کر دیں۔ اچھا، قائد اعظم خوشامد کی بجائے اختلاف رائے کو پسند کرتے تھے۔ ایک سوشلسٹ لیڈر ابراہیم حبیب اللہ نے قائد اعظم کے سامنے ان سے اختلاف کرتے ہوئے نہرو کا دفاع کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں تم جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی اتنا کریڈٹ دیا کہ وہ آپ کے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی نہیں، لیکن تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ایسے اصول والے لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ اور ایون سر اولف کار 1946 میں صوبہ سرحد کے گورنر تھے، قائد اعظم کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جناح ایک سیاست دان سے کہیں زیادہ عظیم انسان تھے، اسلامی اصطلاح کے مطابق وہ مجدد تھے جو صدی میں ایک ہوتا ہے، جو امت کے لیے رائے حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں کہا کہ جناح کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی عطا کر رکھی ہے جو آج ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ قائد اعظم کو کوئی کرپٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں کوئی خرید سکتا ہے۔ یہ الفاظ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اچھا، قائد اعظم صاف اور شفاف انتخابات پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے 1946 کے انتخابات میں، جب یہ 1946 میں انتخاب ہوئے تو اس دوران سندھ کی انتخابی مہم کے انچارج جی الانا کو ہدایت کی کہ کسی ووٹر کو ووٹ کے لیے رشوت کے طور پر 1 روپیہ بھی مت دینا، میں بددیانتی اور دھاندلی سے جیتنے کے بجائے انتخاب ہارنے کو ترجیح دوں گا۔ ایک اور مورخ ہیں، نامور مورخ ہیں سٹینلے والپورٹ، انہوں نے قائد اعظم کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ چند افراد نے تاریخ کے دھارے کو نمایاں طور پر تبدیل کیا، چند نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا، کسی ایک کو بھی قومی ریاست تخلیق کرنے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے سر انجام دیے۔ یہ سٹینلے ان کے الفاظ تھے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قائد اعظم کے ADC لیٹر ریٹائرڈ ایز اے لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا آپ کہہ لیں کہ کمانڈر ان چیف آف پاک آرمی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن قائد اعظم کے ساتھ گورنر ہاؤس سے ملیر جا رہا تھا اور رستے میں ریلوے کا پھاٹک بند ملا، گاڑی آنے میں چند منٹ باقی تھے، گل حسن نے پھاٹک کھلوا دیا۔ قائد اعظم نے کہا، گل، میں گورنر جنرل پاکستان ہوں، میں اگر خود قانون توڑوں گا تو پاکستان کے عوام قانون پر عمل کیسے کریں گے؟ دوستو، آج کیا ہوتا ہے؟ آج روٹس لگے ہوتے ہیں۔ آج کوئی وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، کوئی وزیر بھی جا رہا ہوتا ہے تو آپ پھاٹک عوام کے لیے بند کر دیتے ہیں، اس کو پہلے آپ رسائی دیتے ہیں، آپ روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں، سب کے لیے ایک جیسا قانون۔ قیوم نظامی معروف دانشور اور صحافی، کالم نویس اور سیاستدان ہیں، یہ میں نے ان کے جو آرٹیکل ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے نظر کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا قائد اعظم کے بارے میں، کچھ ان کے اصولوں کے بارے میں کچھ اور میرے پاس الفاظ ہیں، معلومات ہیں، وہ میں آپ کو نا اس کے بعد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ سلسلہ جاری رہے گا، اور آگے ذرا اسٹے ٹیون پلیز۔ دوستو، بے شک یہ ولاگ لمبا ہو گیا،
لیکن میرے خیال میں سال میں ایک دن آتا ہے، آپ یقینی طور پہ چاہیں گے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو ڈھیر ساری انفارمیشن مل جائے اپنے عظیم رہنما، عظیم محسن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن۔ تو میں نے جو بھی ریسرچ کیا، جہاں جہاں سے ملا، الفاظ کو کچھ اسی انداز میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پیش کروں۔ ایون روزنامہ پاکستان سے پرانا ایک آرٹیکل مجھے ملا، ان کے مشکور ہوں ان سب کا جن جن کے میں نام لے رہا ہوں، تو شامی صاحب کا اور ان کے جو بھی لوگ ہیں ان کا مشکور ہوں۔ تو اس کے اندر بھی مجھے کچھ بڑی اچھی انفارمیشن ملی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قائد اعظم قابلیت، ذہانت، محنت، ایمانداری، دور اندیشی اور اصول پسندی کے صرف مسلمان ہی نہیں ان کے قائل تھے، بلکہ ہندو، انگریز بھی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انگریز اب تک اس بات کا رونا روتے ہیں کہ اگر انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری کا پہلے علم ہو جاتا تو وہ کبھی بھی خدا نخواستہ پاکستان نہ بننے دیتے۔ قائد اعظم اپنی بیماری سے متعلق بہت پہلے سے آگاہ تھے، اور یہ ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی بیماری کو ہندوؤں اور انگریزوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر ہندوؤں اور انگریزوں کو ان کی بیماری کا علم ہو گیا تو پھر انگریز ہندوستان کی تقسیم کو مؤخر کر دیں گے۔ آپ کی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی جد و جہد جو ہے، اور اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اندازہ ان تاریخی جملوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب وفات سے قبل قائد نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ یہ بہت بڑی قیمتی بات، خوبصورت بات کی، اپنے نبی سے پیار کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو آپ 16 سال کی عمر میں، قائد اعظم 16 سال کی عمر میں وکالت کی تعلیم کے اصول کے لیے جب لندن گئے تو وہاں کی درسگاہ لنگز ان میں داخلے کو اس لیے ترجیح دی تھی، جسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کے صدر دروازے کے اوپر دنیا کے عظیم ترین رہنماؤں کے نام درج تھے، جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متاثر کیا، اور ان میں سر فہرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ آج اس تاریخی درسگاہ لنگز ان کی جو ہے نا لائبریری میں قائد اعظم محمد علی جناح کا مجسمہ بھی نصب ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ نبی کے دیوانے تھے، جنہوں نے اس لیے اس ادارے کا، اس انسٹیٹیوشن کا، اس درسگاہ کا انتخاب کیا کہ وہاں پہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ آف دا لسٹ تھا۔ اور آج قائد اعظم کو بھی وہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ قائد اعظم اس درسگاہ کے فارغ التحصیل طالب علم تھے۔ اور یہ مجسمہ جو قائد اعظم کا ہے نا، اس کا برطانوی مجسمہ ساز فلپ جیکسن نے تیار کیا تھا، اور قائد کا مجسمہ دنیا بھر سے وکالت کی تعلیم کے لیے آنے والے طلباء کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طرح قائد اعظم نے دنیا کو اپنے کامیاب اور مضبوط دلائل سے قائل کر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اچھا دوستو، ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ ہے کہ حضرت پیر سید جمال علی شاہ اس دور کے کامل ولی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں جو دیکھنے میں انگریز لگتا ہے اور اس کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت جماعت علی شاہ نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم کو قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح کا تحفہ بھی دیا۔ یہ پیر جماعت علی شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں آگے جا کے ذکر کروں گا کہ اس کا جواب پھر بعد میں قائد اعظم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو جس طرح آج کے دور میں نا اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، شیعہ سنی کے نام پر فساد پیدا کرنے کے لیے اوچے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں، اس طرح قائد اعظم کے دور میں بھی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے ایسے گناؤنے اقدامات کیے گئے، ایسی حرکتیں کی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک کانفرنس میں کسی صحافی نے جب قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں شیعہ سنی کے درمیان خواہ مخواہ سے ایک اختلاف یا فساد برپا ہو سکتا تھا،
اور مسلمانوں کا آپس میں ڈیوائیڈ یا تقسیم ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن قائد اعظم بڑے ہی دور اندیش اور ذہین لیڈر تھے، تو انہوں نے اپنی ذہانت سے برجستہ طور پر اس صحافی سے سوال پوچھا۔ جب اس نے پوچھا نا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی سے پھر سوال پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں، اور اگر وہ سنی تھے تو میں سنی ہوں، اور اگر وہ صرف مسلمان تھے تو میں بھی صرف مسلمان ہوں۔ کمال خوبصورت جواب کہ میں نبی کا امتی ہوں، انہی کا پیروکار ہوں، اور جو ان کا مسلک وہی میرا مسلک، جو ان کا مذہب وہ میرا مذہب، جو ان کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ، اور وہ مسلمان ہے میں بھی مسلمان، میں ان کا امتی ہوں، ایک ادنا سا۔ تو یہ خوبصورت بات تھا۔ ایک مرتبہ 1941 میں قائد اعظم مدارس میں مسلم لیگ کا جلسہ مدراس میں مسلم لیگ کا جلسہ کر کے واپس جا رہے تھے کہ رستے میں ایک قصبے سے گزر ہوا جہاں مسلمانوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، اور اسی ہجوم میں پھٹی پرانی نیکر پہنے ایک 8 سال کا بچہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر قائد نے اپنی گاڑی روکنے کو کہا اور لڑکے کے پاس جا کر اس کو بلا کر پوچھا کہ تم پاکستان کا مطلب سمجھتے ہو؟ لڑکا گھبرا گیا۔ قائد نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پیار سے پھر وہی سوال پوچھا۔ لڑکا بولا کہ پاکستان کا بہتر مطلب تو آپ جانتے ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت وہ پاکستان، اور جہاں ہندوؤں کی حکومت وہ ہندوستان، یعنی جہاں ان کی اکثریت وہ پاکستان، مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ پاکستان، اور ہندوؤں کی اکثریت والا ہندوستان۔ تو قائد اعظم نے اپنے ساتھ آئے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مدراس کا یہ چھوٹا سا لڑکا پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے، لیکن گاندھی جی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات صحافی نے نوٹ کر لی، اور اگلے روز تمام اخبارات میں یہ خبر شائع بھی ہوئی۔ اچھا، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کی ضرورت اور اہمیت آج دنیا کو اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے، خصوصاً انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ماضی میں ہندوستان کی تقسیم سے نالاں نظر آتے تھے، آج قائد اعظم محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات پر پچھتاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے انڈیا میں رہنا کیوں قبول کیا۔ علامہ اقبال بھی قائد اعظم کی قابلیت اور دیانت کو مانتے تھے۔ سن 1936 کے آخری دنوں میں جب ایک روز قائد اعظم کی ایمانت، دیانت اور قابلیت کا ذکر ہو رہا تھا، اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس وقت تک مطلب قائد اعظم کو مسٹر جناح ہی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جناح کو ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج تک ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آئی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ خوبی کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی دوستوں آپ سے ذکر کیا، تو علامہ اقبال نے انگریزی میں کہا تھا کہ he is incorruptible and unpurchasable، یعنی قائد اعظم کی زندگی کا کوئی واقعہ پڑھ لیں، ہر ایک میں محنت، دیانت، سچائی اور ایمانداری، ذہانت، اصول اور دین، اصول پسندی اور دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس ملے گا۔ ہمیں آزادی کی قدر کرتے ہوئے نا ملک میں ترقی، خوشحالی اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ اچھا دوستو، میں چونکہ اس کو آل انکلوسیو، تاکہ یہ آپ میرا بھی لاگ تو میرے اس پہ پڑا رہے گا، جب بھی جی چاہے قائد اعظم کے اصولوں کے بارے میں آپ کوئی بات جاننا چاہیں، کوئی علم حاصل، ویسے تو قائد اعظم پہ تو بندہ کتابیں اور کیا لمبے لمبے تھیسز بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی زندگی کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن میں مشکور ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف آرٹیکلز، مختلف اخبارات اور مختلف کالمز، تو اس میں نے جہاں جہاں سے مجھے ملا میں نے ان کا ریفرنس بھی دیا کہ ایون روزنامہ نوائے وقت سے بھی مجھے بڑا اچھا ایک جگہ سے کچھ قائد اعظم کے اصولوں سے ریلیٹڈ ملا۔ میں آخر میں ابھی وہ آپ کے گوش گزاروں گا اس سیگمنٹ میں، اور میں ان کا بھی مشکور ہوں، نوائے وقت کا بھی، اور باقی اس سے پہلے جن لوگوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا، فائدہ مند ہوا، میرے ان کے میٹیریلز کو میں نے کنسلٹ کیا، تو آئی ایم گریٹفل ٹو دیم ایز ویل، لیکن آئی ٹرائیڈ کہ میں سارا آل انکمپسنگ ایک ویلاگ کی صورت میں آپ تک پیش کر دوں۔ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پٹھان یا بلوچی یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں
یہی سکھایا ہے۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ ایک جگہ قائد اعظم نے فرمایا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، 5 فروری کو ہم پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر بھی مناتے ہیں، اور قائد اعظم نے یہ شہرگ کا لفظ بولا تو قائد اعظم نے ایون غازی علم دین کا مقدمہ لڑا تھا، اور لوگ قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، امید، ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ اچھا، 25 دسمبر جو میں آپ سے مخاطب ہوں اس ولاگ کی صورت میں، عزم و ہمت کے پیکر ہمارے قائد اعظم کا جنم دن ہے۔ وہ قائد کے جس نے ایمان، اتحاد اور تنظیم جیسے سنہری اصولوں پر چلنا سکھایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اصول پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہوں اور ہم یوں ہی ترقی کی منازل طے کرتے جائیں۔ ایک دفعہ کابینہ کا اجلاس تھا۔ ورکرز نے قائد اعظم سے پوچھا کہ سر، کابینہ کے لوگوں کو چائے دی جائے یا کافی؟ قائد اعظم جلال میں آ گئے، سر اٹھایا اور فرمایا، کیوں یہ لوگ اپنے گھروں سے پی کر نہیں آتے کیا؟ اب جس وزیر یا مشیر نے چائے پینی ہو وہ اپنے گھر سے پی کر آئے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے، وزیروں کے لیے یا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تک قائد اعظم برسر اقتدار رہے، کابینہ کے اجلاسوں میں صرف سادہ پانی ہی پیش کیا جاتا رہا۔ دوستو، آج کیا ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، فلانا ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، سارے سرکار کے فنڈز پہ چلتے ہیں۔ کیا لیوش کتنی ڈشز ہوتی ہیں، افطار ڈنرز ہوتے ہیں، لاکھوں کے منتھلی کچن کے بلز ہوتے ہیں، لیکن قائد اعظم نے تو صرف سادہ پانی پہ رکھا۔ اور یہ اصول پاکستان، اسی لیے بدقسمتی سے کہوں گا کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ ملک، اللہ کے نبی اور اسلام کے نام پہ بنا ہوا یہ ملک، یہ قائم ہے، یہ دائم ہے، یہ رہے گا۔ لیکن ہمیں تھوڑی سی جدوجہد، قائد اعظم کے اصولوں کو ہی اگر ہم رہنما اصول بنا لیں تو ہم ترقی کے بام عروج تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت پوٹینشل ہے اس قوم میں۔ ہمارے ہی اسلاف نے یہ پاکستان بنایا تھا، ہمارے ہی آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے قربانیاں دی تھیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم بددیانتی پہ مائل ہیں، آج ہم اسراف پہ مائل ہیں، آج ہم اپنے جو آپ کے پاس سرکار کا خزانہ ہوتا ہے، ہم اس پہ بھی بددیانتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آپ سیلف ایگزامپلز پیش کریں، قائد اعظم کو فالو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کرے گا۔ ایک دفعہ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، پیر جماعت علی شاہ، میں نے کہا تھا نا میں ڈیٹیل میں ذرا اس کا ذکر کروں گا، شروع میں نے کیا تھا ولاگ کا۔ جماعت علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے اور 10 لاکھ ان کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنے 10 لاکھ مریدوں کو کہا تھا کہ قائد اعظم کو ووٹ دینا۔ پہنچی ہوئی ہستی تھی، تو انہوں نے نا پھر جماعت علی شاہ صاحب نے جب رحمۃ اللہ علیہ نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کو قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح تحفے میں بھیجی، تو جناب قائد اعظم نے جواباً خط لکھ کر بھیجا، شکریہ ادا کیا اور عرض کیا کہ حضور نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا کہ میں پڑھ کر اللہ کے احکامات کو جانوں اور اسے نافذ کروں، اور جائے نماز اس لیے بھیجی کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم کو بھی نہیں کرنی چاہیے، اور قوم بھی نہیں کرتی، اور تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں، کہ جو درود شریف نہیں پڑھتا اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جب یہ تینوں چیزیں لکھ کے یہ مطلب خط میں جواب شکریہ کے خط میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بھیجا، تو یہ پڑھتے ہی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، محمد علی جناح اللہ کے ولی ہیں۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ تحفے اسے اسی نیت سے بھیجے تھے؟ یعنی وہ سوال تھے، قائد اعظم کو خود سے اللہ نے ادراک دیا اور انہوں نے وہی جواب دیا جو سوال ان تحفوں کی صورت میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا تھا۔ اچھا، حضرت قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت
آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ دوستو، یہ قائد اعظم کی زندگی تھی، یہ آپ کے محبوب لیڈر کی زندگی تھی۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، آج ان کی جو برتھ ڈے آپ کہیں، آج دن بڑا دن ہے، اہمیت کا دن ہے۔ چلیں، ماضی میں غلطیاں ہو گئیں، ماضی میں کوتاہیاں ہو گئیں، آج میں کہوں گا دوستو، خدا را اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیے۔ قائد اعظم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے اصول تو موجود ہیں، ان کی اتنی ساری جو میں نے اتنا ولاگ میں چیزیں بیان کی، یہ تو بہت تھوڑی، کوزے میں دریا بھی نہیں بند ہوتا، بہت ساری ان کے پاس ان کے بارے میں ہیں۔ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، چند ایک اصول ہی بتا دیں، ان اصولوں اور قوانین پہ عمل کر لیں، آپس میں یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایمانداری اور دیانت کے اصول اپنا لیں اور سنسیئر ہو جائیں پبلک کے ساتھ، لیڈرز بھی، قوم بھی سنسیئر ہو کے، اور اپنی ذاتی احتساب بھی کریں، اپنا محاسبہ بھی کریں۔ ہم میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اب میں یاد رکھیں، جو محاسبہ ہوتا ہے سیلف سے ہوتا ہے۔ آج میں یہ وعدہ کر لوں کہ میں بددیانتی نہیں کروں گا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، تو میں نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھوں گا۔ تو میں نے تو سمجھیں کہ اپنی ذات کا اصلاح کر لی، اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، قوم افراد سے بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی قسمت، ٹھیک ہے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو قطرہ قطرہ موج بناتا ہے، آپس میں اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور اللہ پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان نے ترقی کرنی ہے، عروج پہ جانا ہے۔ میری اور آپ کی دعائیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، عالم اسلام کا خیال رکھیں، خصوصاً پاکستان اور پاکستانیوں کا خیال رکھیں، فلسطینی مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، اور انسانیت کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ذرا جوش کے ساتھ آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، کیونکہ آج قائد اعظم کا یوم ولادت ہے، اس لیے آپ جہاں جہاں بیٹھیں اس نعرے میں شامل ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔